नाज़रीन, मैं हूँ आपकी मेज़बान मोना खान आपके शो रियल पाकिस्तानी के साथ। जी नाज़रीन, आज हम मौजूद हैं रेडियो पाकिस्तान के ऑफिस और मैं नहीं समझती बल्कि पूरा पाकिस्तान जानता है कि रेडियो पाकिस्तान जो है इसकी कितनी कंट्रीब्यूशन है जब पाकिस्तान में जब भी मुश्किल टाइम आया। और आज की जो शख्सियत है उसका बहुत गहरा और पुराना 24 साल से रेडियो पाकिस्तान के साथ इनकी एफिलेशन है। ये स्टेशन डायरेक्टर हैं और कई जगहों पर ये अपनी खिदमात भी अदा कर चुके हैं। और ये आज हमारी खुशकिस्मती है नाज़रीन कि हम इस शो के तवज्जुह से रेडियो पाकिस्तान को बेहतरीन तरीके से अपने रियल पाकिस्तान के तवज्जुह से जान सकेंगे। और आज के हमारे रियल पाकिस्तानी वन एंड ओनली महबूब सरवर साहब हमारे साथ मौजूद होंगे। आइए उनसे बात करते हैं और मुलाकात करते हैं। जी नाज़रीन, आज के हमारे रियल पाकिस्तानी हमारे साथ मौजूद हैं महबूब सरवर साहब। हम अपने शो में वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं? बहुत शुक्रिया, खुश आमदीद आपको। सर बहुत शुक्रिया आपका, क्योंकि हमने जितना रेडियो पाकिस्तान के हवाले से सुना था, आज हमें यकीन माने इस शो की तवज्जो से बहुत कुछ जानने का मौका मिल रहा है। पहले तो मुझे क्योंकि अंदाज़ा है कि आपकी माशाल्लाह से रेडियो पाकिस्तान के हवाले से काफ़ी खिदमात हैं, 24 साल ये एक बहुत बड़ा अरसा होता है। थोड़ा सा हम पीछे जाएंगे, किस तरह से आगाज़ हुआ, किस तरह से अपने कैरियर का आपने क्यों सोचा कि मुझे रेडियो पाकिस्तान ज्वाइन करना है और यहाँ काम करना है, तो इस हवाले से आप प्लीज़ बताइएगा। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया। मैं पीटीवी का और आपकी टीम का बहुत मशकूर हूँ कि आप लोग तशरीफ़ लाए और कुछ टाइम हमारे साथ आपने स्पेंड किया। तो आपने जहाँ तक पूछा है रेडियो के हवाले से कि मेरा कब से ताल्लुक़ है, तो हमारा जो बेज है रेडियो पाकिस्तान का, हमारे यहाँ बेज होते हैं। हमारा बेज जो है वो 2000 का बेज है। तो हम 2000 में आए, बाकायदा हमारा एग्ज़ाम होता है, वो एग्ज़ाम पास करते हैं हम और उसके बाद आते हैं। उससे पहले मेरा थोड़ा सा ताल्लुक़ आईटी की दुनिया से रहा है। मैं पेट्रोमैन में मैंने 7-8 साल वहाँ पे एज ए लेक्चरर फैकल्टी मेंबर पढ़ाया भी है वहाँ पे, तो मेरी आईटी की फील्ड थी। लेकिन यहाँ आने के बाद एक मखसूस एग्ज़ाम से गुजरने के बाद जो पूरे पाकिस्तान में हुआ, हम लोग सेलेक्ट हुए, फिर हम लोगों की ट्रेनिंग हुई पाकिस्तान ब्रॉडकास्टिंग एकेडमी इस्लामाबाद में, जो कि आपकी पीटीवी की एकेडमी के साथ है बिल्कुल। वहाँ हमने ट्रेनिंग की और ट्रेनिंग के बाद हमें सर्टिफिकेट दे दिया गया कि आप लोग प्रोड्यूसर बन गए हैं, प्रोग्राम प्रोड्यूसर हैं। थोड़े अपने वो एहसास जज्बात तो बताएं, जब कॉल आई होगी, पता चला होगा कि आप जो है आपकी सिलेक्शन हो चुकी है, वो थोड़ा सा वो प्लीज शेयर करें। अच्छा, आप देखें, यकीन करें, चूँकि मैं यूनिवर्सिटी से फारग होने के बाद पेट्रोमैन मैंने ज्वाइन कर लिया था और मैं पढ़ा रहा था वहाँ पे, तो हमारे जहन में एक जो उमूमी कॉन्सेप्ट होता है कि यार सिफारिश होगी तो काम होगा और इसके बगैर कोई काम नहीं होगा, तो थोड़े से हम उस लिहाज से मायूस थे। लेकिन आप यकीन करें, जब हमने टेस्ट दिया और टेस्ट का रिजल्ट आया, जब हमें पता चला कि हमने क्वालिफाई टेस्ट पास, तकरीबन 12,000 लोगों ने पाकिस्तान से दिया था और उसमें से तकरीबन कोई 6,000 लोगों ने टेस्ट पास किया था। और उसके बाद जब वो टेस्ट के बाद इंटरव्यू का मरहला आया, तो फाइनल जो लिस्ट बनी उसमें टोटल मेरा ख्याल है 100-150 लोग थे और आखिर में जो क्रीम बची थी वो 45 या 50 लोगों की। तो यकीनन हमें बहुत खुशी हुई थी, हमें यकीन भी नहीं आ रहा था और एक मिली जुली कैफियत थी। और जब हम एकेडमी में एंटर हुए तो उसके बाद हमें एहसास हुआ कि हम कितनी बड़ी ऑर्गेनाइजेशन का हिस्सा बनने जा रहे हैं, जिसकी क्या हिस्ट्री है और क्या इसके काम हैं। पाकिस्तान जो है वो लाजुम मलजूम है रेडियो पाकिस्तान, और पाकिस्तान की आवाज़ है रेडियो पाकिस्तान। तो हमें एक प्राउड फील हुआ और अल्हम्दुलिल्लाह आज भी उस पर हम कायम हैं और प्राउड हमारे साथ है। अच्छा महबूब साहब, मैंने पाकिस्तान टेलीविज़न की बात हो रही है तो वहाँ मैंने ऐसे बहुत सारे इंटरव्यूज़ किए अपने सीनियर्स का, जिन्होंने अब बड़े ज़बरदस्त एक्सपीरियंसेस बताए कि कितनी डांट पड़ती थी, कितनी हमारी क्लास होती थी, क्योंकि वो बताएं कि रेडियो पाकिस्तान का किस तरह से एनवायरनमेंट था, किस तरह से आप लोग की ट्रेनिंग दी जाती थी, किस तरह से सिखाया जाता था। मैंने क्योंकि बहुत कुछ सुना रेडियो पाकिस्तान के हवाले से, जो है डेफिनेटली ट्रेनिंग के साथ साथ आपके तलफ़्फ़ुज़ पे, आपकी चीज़ों पे, फिर वहाँ के जो आपके उस ज़माने के जो उस्ताद होंगे वो बड़े सख्त थे। भाई मेरिट की तो आपने बात कर तो दी, लेकिन उसके बाद भी, सिलेक्शन के बाद भी बड़ा मुश्किल मरहले होते हैं, बड़ी जो माहौल होता है वो ऐसा होता है कि भाई जो बड़े प्रोफेशनल लोग हैं वो उस ज़माने में थे और उसी तरह से काम भी लेते थे। बिल्कुल ऐसे तो वो हम जानना चाहेंगे। जी बिल्कुल, आपने अच्छी बात की, आपने मुझे वो वक्त याद दिला दिया ट्रेनिंग में जब हम गए थे। और वहाँ ट्रेनिंग में हमें असल में रेडियो पाकिस्तान जिस तरह ख़ुद एक कदीम इदारा है और एक इतना पुराना इदारा एकेडमी की एक हैसियत रखता है ब्रॉडकास्टिंग में, तो हमारे यहाँ रेडियो पाकिस्तान की एकेडमी का भी स्टैंडर्ड वही है। हमें जिन लोगों ने ट्रेनिंग दी वो अपने दौर के लीजेंड लोग, और फिर सिर्फ पाकिस्तान से नहीं बल्कि बैरून मुल्क से भी रेडियो पाकिस्तान ने उन लोगों को बुलाया। बीबीसी से लोग आए, उन्होंने हमें ट्रेन किया। ड्रामे के हवाले से हमारी ट्रेनिंग हुई, डॉक्यूमेंट्री के हवाले से हमारी ट्रेनिंग हुई, इसी तरह म्यूज़िक के हवाले से एक बहुत बड़ा सेशन हुआ हमारा। और वो जो 6 महीने की ट्रेनिंग है, यकीनन उसमें आप बहुत कुछ सीखते हैं। यानी जो मैं एक आईटी का बंदा था जो अपने आप को समझ रहा था कि मुझे आईटी और कंप्यूटर की दुनिया के अलावा किसी चीज़ का शायद इतना इल्म ना होता,
لیکن جب میں وہاں گیا ہوں تو ایک دنیا ہی بالکل الگ تھی. اب میں جب اس چیز میں گیا وہاں پہ میں نے ٹریننگ کی, اور ٹریننگ کے بعد مجھے پتا چلا کہ واقعی براڈ کاسٹنگ کیا ہوتی ہے, ریڈیو جرنلزم کیا ہوتا ہے, ریڈیو براڈ کاسٹ کیا ہوتا ہے, ڈرامہ کیا ہوتا ہے, تھیٹر کیا ہوتا ہے, میوزک کیا ہوتا ہے. تو یہ اور بڑے بڑے لوگوں نے, اب میں آپ کو کیا نام گنواؤں, بڑے بڑے لوگوں نے ہمیں وہاں ٹریننگ دی, بڑے لوگ. اور موجودہ وقت کے جو اس دور کے جو بڑے اینکر پرسن تھے ان کے بھی لیکچرز رہے ہیں, ٹھیک ہے, اشفاق احمد بانو قدسیہ, یہ لوگ ہمیں لیکچر ان لوگوں نے دیے, ٹریننگز دی, بتایا. اظہر صاحب جو کہ پاکستان ٹیلی ویژن کا بھی ایک بہت بڑا نام رہے ہیں, انہوں نے ہمیں ٹریننگ دی. لوگ اس طرف آنا چاہتے ہیں یا نہیں آنا چاہتے, یا آپ بہتر طریقے سے اس لیے بھی بتا سکتے ہیں کیونکہ آپ خود بھی اسٹیشن ڈائریکٹر ہیں, اور کیونکہ میں نے آپ سے یہ آنے سے پہلے, انٹرویو سے پہلے کچھ سوالات بھی کیے تھے کہ بھائی نہیں بچے آتے ہیں, وزٹ کرتے ہیں یونیورسٹی کا, آپ نے کہا نہیں بالکل آتے ہیں, تو اس حوالے سے آپ پلیز بتائیں. اچھا دیکھیں جس طرح دنیا باقی مینز آف میڈیا ہے نا, اس طرح ریڈیو پاکستان بھی میڈیا کا ایک بہت اہم ستون ہے. اچھا لوگ اکثر یہ سوال کرتے ہیں کہ اب آج کل کے دور میں ریڈیو کون سنتا ہے, تو میں ایک چھوٹا سا ایک مختصر سا جواب دے دیتا ہوں, اور یہ بتاتا ہوں کہ دیکھیں اگر یہ ریڈیو کی اتنی اہمیت اور اتنی ضرورت نہ ہوتی نا, تو آج جتنے بھی ایڈوانس کنٹریز لائک امریکہ, جرمنی, رشیا, آپ کے پڑوس میں جو ممالک ہیں وہ ریڈیو کو چھوڑ چکے ہوتے, بلکہ وہاں پہ ریڈیو نے بہت زیادہ ترقی کی ہے. حالانکہ ان کے مقابلے میں ہم ذرا پیچھے ہیں, لیکن ہم نے بھی اپنے آپ کو جدید خطوط پہ استوار کرنا شروع کر دیا, اور ہم اس طرف چل پڑے ہیں, ڈیجیٹلائزیشن کی طرف چل پڑے ہیں. تو ایسا نہیں ہے کہ ریڈیو کی اہمیت, ہم لوگ کہتے ہیں کہ بھائی ریڈیو کون سنتا ہے, ہم کہتے ہیں کہ آپ آئیں ذرا مائکرو فون پہ کوئی ایک لفظ غلط بول کے دیکھیں, آپ کو پتہ چل جائے گا, فیڈ بیک آ جائے گی, پتہ چل جائے گا آپ نے کیا غلط کیا اور کیا غلط بولا ہے اور کیا غلط آپ نے کہا ہے. تو وہ ہمارے ہاں اصل میں جو ہمارے لسنرز ہیں وہ زیادہ تر ریموٹ ایریاز کے ہیں, شہروں میں بھی ہمیں سنا جاتا ہے, بلکہ اگر آپ شہروں میں سنیں تو لوگ ہمیں صوت القرآن ہمارا چینل ہے ریڈیو کا, جو کہ میرا خیال ہے کہ ہر دوسرا بندہ مجھے جب ملتا ہے تو وہ کہتے ہیں یار آپ کا صوت القرآن چینل بہت اچھا ہے, آپ ہمارا ایک پروگرام ہے صبح پاکستان, وہ آپ صوت القرآن سنیں, آپ کو اس سے پیار ہو جائے گا ریڈیو پاکستان سے. آپ کہیں گے اتنا اچھا پروگرام اور اتنا اچھی آواز میں جو ہے وہ قرآن کی تلاوت اور ترجمہ, اور یہ اسی طرح ہمارا صبح پاکستان کا پروگرام ہے, ایک پھولوں کا گلدستہ ہے, کراچی سے لے کر خیبر تک لوگ اس کو سنتے ہیں. اور اب تو اس سے بھی آگے کی بات ہے, کیونکہ ہم لوگ آگے ہیں, ہم لوگ اسٹریمنگ پہ آگے ہیں, نیٹ پہ آگے ہیں, تو آپ کراچی سے پروگرام چلنے والے پروگرام کو کینیڈا کے کسی ریموٹ ایریاز پہ نیٹ پہ بآسانی کسی وقت بھی سن سکتے ہیں. ایک اور چیز ہے کہ میں نے وزٹ کے حوالے سے پوچھا تھا, آج کل کے جو بچے ہیں وہ انٹرسٹ لیتے ہیں جی, اس حوالے سے. ہماری ریڈیو کی ویب سائٹ ہے radio.gov.pk, آپ اس پہ چلے جائیں تو ہمارے جتنے پاکستان کے چینلز ہیں نا وہ آپ کو وہاں پہ لائیو چل رہے ہوں گے. آپ کسی کو بھی کلک کریں, آپ امریکہ میں بیٹھے ہیں, آپ یونان میں بیٹھے ہیں, آپ دنیا کے کسی بھی ملک میں بیٹھے ہیں, پاکستان کے کسی خطے میں بیٹھے ہیں, جسٹ یو ہیو ٹو کلک دیٹ بٹن. آپ ریڈیو پاکستان کراچی سننا چاہ رہے ہیں, FM 93 کراچی کا بٹن دبا دیں. آپ FM 94 اسپورٹس کراچی سننا چاہ رہے ہیں, اس کا بٹن دبا دیں. آپ کو بالکل کرسٹل کلیئر کوالٹی آپ کو وہاں پہ ریڈیو پروگرام کی صورت میں ملے گی. اور دوسرا سوال جو آپ کے جواب کا حصہ تھا کہ آپ کے یہاں ہمارے موجودہ ڈائریکٹر جنرل جو ہیں سعید احمد شیخ صاحب, انہوں نے اس پہ ہمیں بہت زیادہ فوکس کیا, ہمیں بہت زیادہ ایڈوائزز دی, ہمیں بہت زیادہ اس بات پہ پابند کیا کہ ہم اس سے پہلے بھی ہوتے تھے, یونیورسٹیز کے وزٹ اسٹوڈنٹس آتے تھے ہمارے پاس اور ہمارے ریڈیو کو وزٹ کرتے تھے, لیکن اسپیشلی ان کے اس اقدام کے بعد ہم نے لوگوں کو دعوت دی. اب ہمارے پاس سندھ بھر سے یونیورسٹیز کے اسٹوڈنٹس کے گروپس آتے ہیں, اور ماس کمیونیکیشن کے اسپیشلی جو کہ ماس میڈیا پڑھتے ہیں, ریڈیو پڑھتے ہیں, ان کے علاوہ آپ کے جو IT کے لوگ ہیں, آپ کے کمیونیکیشن کے لوگ جو ہیں, انجینئرنگ کے لوگ, وہ آتے ہیں, وہ ہمارا سیٹ اپ دیکھتے ہیں, ریڈیو سے معلومات حاصل کرتے ہیں, اور ایک بہت زبردست انوائرمنٹ میں وہ یہاں سے ایک اچھی معلومات اور یادیں لے کر جاتے ہیں. آپ کی ڈفرینٹ ایکسپیرینسز بھی رہے جہاں پہ آپ نے سرو کیا ہے, تو وہ تھوڑا بتائیں وہ کس طرح کا ایکسپیرینس تھا, ڈفرینٹ اسٹیشنز پہ جانا, پھر وہاں پہ کام کرنا, کیونکہ ہر اسٹیشن کا الگ انوائرمنٹ ہوتا ہے, الگ ٹیم ہوتی ہے, وہ کس طرح کا آپ کا ایکسپیرینس رہا؟ اچھا دیکھیں, پہلی بات تو یہ ہے کہ ہم جب جاتے ہیں کسی جگہ پہ, سپوز میری خضدار پوسٹنگ ہوئی تو یقیناً میں خضدار میں رہا, وہاں کے کلچر سے واقف ہوا, اس طرح باقی پاکستان کے اور بھی بہت سارے شہروں میں رہا, تو وہاں پہ یقیناً وہاں کا ایکسپلوجر, وہاں کا کلچر اٹریکٹ کرتا ہے. ہر جگہ کلچر مختلف ہوتا ہے, تو یقیناً وہاں کا ایکسپیرینس ہوتا ہے اور وہاں کے لوگوں کا کلچر بھی ہوتا ہے. مثلاً میں خضدار کو بتا دوں, وہاں پہ خواتین میں اور بچوں میں اتنا رجحان نہیں تھا اس دور میں جب میں گیا, لیکن اب سنا ہے مطلب وقت کے ساتھ ساتھ انہوں نے بھی اس کو اپڈیٹ کیا ہے. بچوں کے لیے ہم نے وہاں پروگرام کرتے تھے, پہلے کم لوگ ہوتے تھے لیکن اس کے بعد زیادہ ہونے لگے. پھر جب ہم نے اس کو صحیح طریقے سے اور کیا تو مختلف شہروں, اس طرح ایبٹ آباد کی آپ بات کریں, ایبٹ آباد میں
ہم نے وہاں پہ جو ٹورسٹ آتے ہیں پورے پاکستان سے اور دنیا سے, ان کے لیے ہم پروگرام کرتے ہیں, ان کی معلومات کے لیے. مثلاً دیکھیں جو مری کے واقعات ہوئے تھے آپ کے سامنے, اس میں ہم نے لوگوں کو بہت گائیڈ کیا, بلکہ وہاں کی جو ریسکیو ٹیم تھی اس میں ہم لوگ شامل تھے ریڈیو پاکستان, اور لوگوں کو آگے جانے سے منع کرتے تھے, اور جب ویدر کے حوالے سے ان کو بتاتے تھے, کلائمیٹ کی جو صورتحال ہوتی تھی ان کو ہم ریڈیو سے بھی نشر کرتے تھے, اور ان کو ویسے بھی وہاں پہ جا کے اسپاٹس پہ بھی ان کے انٹرویوز کرتے تھے. وہاں کی جو انتظامیہ مقامی ان کو بتاتے تھے کہ وہ کون سا راستہ اپنائیں وہاں پہ اپنے مقام پہ جانے کے لیے, یا ٹورسٹ کے لیے گائیڈ لائن جو ہم ریڈیو پاکستان کرتا رہے. اسی طرح مختلف اسٹیشنز پہ مختلف تجربے ہوتے رہے, اور یہ ہمارے لیے کوئی نئی بات نہیں ہے, ہمارے لیے یہ تجربہ ہوتا ہے اور ہم اس میں کرتے ہیں, اس میں ہمارا کام ہے. تو ریڈیو پاکستان کو جوائن کرنے کا کیا کرائٹیریا ہوتا ہے, چاہے وہ پروگرامز میں ہو چاہے دیگر جابس کی صورت میں ہو, تو کس طرح سے لوگوں کو اپرچونٹی ملتی ہے؟ اچھا دیکھیں, میں پہلی بات تو یہ بتاؤں آپ کو کہ یہ اگر جو نوکری سمجھ کے آتا ہے نا ریڈیو یا ٹی وی میں یا میڈیا میں, تو اس کے لیے تو بالکل گنجائش نہیں ہے یہاں پہ. یہ اصل میں آپ کے وہ پیشنس ہیں, آپ کا وہ جذبہ ہے, آپ کی وہ, کیونکہ ایک پروفیشنل فیلڈ ہے, اس میں لیے جب تک آپ کے اپنے اندر وہ چیزیں نہیں ہوں گی, آپ کے اندر کا وہ نہیں ہوگا دلچسپی اس سبجیکٹ کی طرف, تو آپ کبھی بھی اس میں اچیومنٹ نہیں کر سکتے. بالکل آپ ایک بیکار چیز ثابت ہوں گے ریڈیو کے لیے اور میڈیا کے لیے جب تک آپ کے اندر کا انسان اس پہ آمادہ نہ ہو اور اس پہ اس کی دلچسپی نہ ہو. تو ان تمام لوگوں کے لیے جو میڈیا میں آنا چاہ رہے ہیں, اسپیشلی ماس میڈیا کے لوگ, وہ پڑھتے ہیں ریڈیو کو, ریڈیو کا سبجیکٹ ہوتا ہے, وہ دیکھیں, اور اس کے بعد یہ ان کا شعبہ ہے, ان کی مرضی ہے کہ وہ آئیں اور جوائن کریں اور اس فیلڈ کو ایکسپلور کریں. تو اب کیسا لگتا ہے کہ بھائی وہاں پہ ایک زمانہ تھا, وہاں پہ پہلے پڑھتے تھے, اب ماشاءاللہ سے اللہ نے اتنی آپ کو عزت دی کہ اب وہاں کے بچے آ رہے ہیں. نہیں, آپ تو بچوں کی بات کر رہے ہیں, ہمارے وہاں کے اساتذہ بھی جب آتے ہیں ہمارے پروگرام میں تو وہ ہمیں دیکھ کے سرپرائز ہو جاتے ہیں, اور ہم ان کو ہدایت دے رہے ہوتے ہیں کہ آپ اس موضوع پر بولیں اور اس ٹاپک پہ بولیں اور اس طرح سے بولیں. یعنی ایک مزہ بھی آتا ہے اور ان کی رسپیکٹ بھی ہے ہمارے ذہنوں میں, لیکن وہ خود بھی خوشی فیل کرتے ہیں کہ یہ ماضی کا ہمارا اسٹوڈنٹ آج ہمیں جو ہے نا خود گائیڈ کر رہا ہے, اور ان کو فخر بھی ہوتا ہے, پراؤڈ بھی ہوتا ہے, ایسی بات نہیں ہے. تو وہ کرتے ہیں ہمارے, بلکہ آپ تو یونیورسٹی کی بات کری, میرے کالجز کے اور میرے اسکولز کے جہاں سے میں نے پڑھا ہے کراچی سے, وہ بھی کئی دفعہ آئے, انہوں نے دیکھا تو وہ سرپرائز ہو گئے. تو ہمارے لیے بھی ایک اچھا موقع ہوتا ہے, ہم ان کو رسپیکٹ دیتے ہیں, اور ہمیں بھی بعض دفعہ تو ہمارے خوشی سے آنسو بھی نکل جاتے ہیں ان کو دیکھ کے, وہ جب آتے ہیں ہمارے درمیان ہوتے ہیں. تو ایسا ہوا ہے میرے ساتھ, نہ صرف نیشنل بلکہ انٹرنیشنلی بھی. ابھی آپ نے بتایا کہ دیگر باہر سے بھی ٹیمز آتی ہیں, کوارڈینیشن ہوتی ہے ریڈیو کے حوالے سے, وہ کیسے ایکسپیرینس رہا آپ کا, اور کیا ابھی بھی کچھ اس طرح کی چیزیں پائپ لائن میں ہوتی ہے کہ کوئی کوارڈینیشن رہے باہر کی چیزوں کو, کیونکہ دنیا بدل رہی ہے چیزوں کی. آپ نے خود کہا کہ اب تو بڑا آسان ہے, آپ یو ایس میں ہو, کینیڈا میں, آپ ریڈیو پاکستان سن سکتے ہیں. نہیں بالکل الحمدللہ ریڈیو پاکستان کا دیکھیں پوری دنیا کے ساتھ رابطہ رہتا ہے, میڈیا کی سطح پہ بھی. میں آپ کو بتاؤں, اس وقت ہمارے بہت سارے ریڈیو پاکستان کے ہمارے پروڈیوسرز جو ہیں وہ جاپان میں اپنی سروسز کر رہے ہیں. ویری نائس. جی, ریڈیو جاپان کے لیے, اور وہ ریڈیو پاکستان کی طرف سے پوسٹ ڈیپوٹیشن پہ گئے ہوئے ہیں. ہماری خواتین بھی جاتی ہیں, ہمارے میلز بھی جاتے ہیں جو ہمارے پروڈیوسرز ہوتے ہیں, چائنا میں ہمارے لوگ ہیں. اس طرح ہمارا رابطہ رہتا ہے. ہمارا ایشیا پیسیفک جو ہماری اس کی براڈ کاسٹر ایسوسیشن ہے, ان کے ساتھ ہم مکمل رابطے میں ہوتے ہیں. ان کے جو کورسز آتے ہیں وہ ہم اپنے لوگوں کو آفر کرتے ہیں, وہ جاتے ہیں, ٹریننگ بھی لیتے ہیں. اور اسی طرح ڈویچے, وہاں پہ ہمارے لوگ, BBC میں ہمارے لوگ سروسز دے چکے ہیں, وائس آف امریکہ میں ہماری لوگ سروسز دے چکے ہیں. تو دنیا کے تمام میڈیا کے ساتھ ریڈیو پاکستان کا لنک ہے, اور یہ ابھی بھی ہمارے لوگ جاپان اور چائنا میں سروسز دے رہے ہیں. ہمیں یہ جاننا ہے کہ ریڈیو پاکستان ٹیلی ویژن کی کوارڈینیشن تو یقیناً رہتی ہوگی بہت سارے پروگرام شوز میں, تو کس طرح سے آپ لوگوں کا کام ہوتا ہے, ایک ٹیم کام کرتی ہے؟ جی, بلکہ آپ کے جو ابھی موجودہ PTV کراچی کے GM ہیں امجد شاہ صاحب, میرے بہت اچھے دوست ہیں, بلکہ میرے بھائی ہیں. تو ہماری بھی اکثر ملاقات ہوتی ہے, بہت ساری جگہوں پہ پروگرامز میں بھی ہوتی ہے. بلکہ ابھی ہم نے کچھ عرصہ کوارڈینیشن میں کولابریشن کے ساتھ پروگرامز بھی کیے ہیں جو PTV اور ریڈیو پاکستان سے نشر ہوئے ہیں, اور ہمارا ان سے رابطہ. اور چونکہ TV تو ہمارا اپنا ایک ڈپارٹمنٹ ہے, ہماری یونیورسٹی کا ہے, اور ہم تو ان کو اپنا ہی ڈپارٹمنٹ سمجھتے ہیں. اور ہمیں بڑا فخر ہوتا ہے جب ہم TV کی اچھی پروڈکٹس کو دیکھتے ہیں, پروگرامز کو دیکھتے ہیں, یا کرنٹ افیئر کے پروگرام کو دیکھتے ہیں, تو ہمیں ایسا لگتا ہے جیسے ہم وہ پروڈیوس کر رہے ہیں, اور وہ ان کی عزت ہمیں اپنی عزت فیل ہوتی ہے. آپ یقین کریں, یہ ہے بالکل ایک. اچھا, کیونکہ ریڈیو پاکستان کی جب بات ہو رہی ہے, لوگوں کو یہ لگتا ہے کہ آواز ایکسپریشن پروگرامز کی ہم بات کر رہے ہیں,
تو وہاں پہ کیا ایسی چیزیں ضروری ہوتی ہیں؟ کیونکہ آپ اب مجھے یہ جاننا ہے، جیسے ریڈیو پاکستان کا پروگرام ہے، انسان پتہ ہے بھائی میں نے تو اپنی آواز کے سارا جادو ہے، ساری چیزیں ایکسپریشن ہے، تو انسان کو کیا اپنی پریزنٹیشن اس چیز پہ لوگوں کا دھیان نہیں جاتا کہ لوگ بس اسی طرف فوکس رہتے ہیں؟ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں ذہن میں رکھتے ہوئے؟ کیونکہ مجھے یہ لگتا ہے کہ جب آپ کسی شو کے لیے جاتے ہیں، آپ یہ نہیں ہوتا کہ آواز اب وہ بات نہیں رہی، انسان اپنی پریزنٹیشن، اپنے کردار اس چیز میں آتا ہوگا. کیا کہیں گے آپ؟ دیکھیں یہ تو ہماری شریعت میں بھی ہے کہ آپ خوش لباس اور خوش گفتار ہونا آپ کے لیے ضروری ہے. ٹھیک ہے جی. آپ ایک آج کل تو بلکہ میں کہتا ہوں آپ چھوٹی سی شادی میں جاتے ہیں تو جب تک وہ میل بھی نہیں فیشل کرواتے تو اس کے بعد جاتے نہیں ہیں. تو یہ تو بنیادی چیزیں ہیں. دیکھیں کسی بھی صرف میڈیا کے لیے نہیں، اور اسپیشلی آپ کا جو ویژول میڈیا ہے ٹیلی ویژن کا ہے اس کے لیے تو بہت ضروری ہے. لیکن ہمارے یہاں بھی جو ہماری خواتین یا ہمارے لوگ جو لڑکے پروگرام کرتے ہیں وہ باقاعدہ اپنے ڈریس میں آتے ہیں اور اچھے خوش لباس، اور ہونا بھی چاہیے. ہمارا کوڈ بھی ہے، یہ ہماری کوڈل فارمیلٹیز میں بھی ہے کہ آپ خوش لباس ہوں اور اچھے لباس کے ساتھ اچھے چہرے کے ساتھ جب جائیں تو آپ اچھا پروگرام، اچھا چہرہ ہی اچھا پروگرام پریزنٹ کر سکتا ہے. جی بالکل، کیونکہ اب میں نے یہ دیکھا نا، لوگ اب زیادہ توجہ نہیں دیتے. جیسے کووڈ میں تھا، چیزیں تھی، تو اب جب زوم پہ لیتے تھے آپ اسکائپ پہ، تو لوگ اب اتنا دھیان نہیں دیتے تھے. جی ہم نے تو بس گھر پہ بیٹھنا ہے. لیکن ریڈیو پاکستان کی وہی بات ہے کہ اپنی پریزنٹیشن ساری چیزوں کو آپ رکھتے ہوئے پروگرامز کرتے ہیں. اچھا اب مجھے یہ بھی جاننا ہے، کیونکہ ہم بات کر رہے ہیں ڈیفینیٹلی ریڈیو پاکستان کی تلفظ کی، اردو کی چیزوں کی، تو وہاں پہ آپ لوگ بنیادی چیزیں کیا دیکھتے ہیں؟ اگر کوئی بھی اپنا اس جذبے کے تحت ہے، آپ نے کہا نا یہ کوئی نوکری نہیں کرنی، اس میں آپ کو وہ شوق پیشن چاہیے تو آپ آ سکتے ہیں ریڈیو پاکستان میں. تو اب پیشن تو ہے، اب یہاں پہ جوائن کرنے کے لیے اس کو کیا چیزیں ضروری ہوتی ہیں کہ اپنی، میں نے سنا ہے کہ بھائی جتنے بھی میں نے لوگوں کے ریڈیو پاکستان یا پاکستان ٹیلی ویژن کے حوالے سے سنا، میں نے سنا بہت ڈانٹ پڑتی تھی اردو کے الفاظ کو، جی ابھی کیونکہ بھی ایسا ہوتا ہے. بہت ساری چیزیں ہیں جس ابھی آپ طرح یقین کریں، صدر مطلب 2-3 ورڈز کے انہوں نے، میں کسی کا انٹرویو سن رہی تھی تو کہتے ہیں ہماری اس جس طرح سے اقرار الحسن کا میں سن رہی تھی انٹرویو، تو اس میں انہوں نے بتایا تھا ریڈیو پاکستان ٹیلی ویژن کے ایکسپیرینسز کو، کیونکہ انہوں نے کہا وہ جو میرا ایکسپیرینس ہے نا آج میرے پرائیویٹ چینلز پہ مجھے بڑا مدد کرتا ہے، چیزیں کرتا ہے. بالکل ایسے ہی ہوتا ہے. ابھی میں اگر ڈرائیو کرتے وقت اگر پروگرام کوئی چل رہا ہوتا ہے اس کو سن رہا ہوتا ہوں اور کوئی کمپیئر کوئی ایسا اردو کا لفظ جس میں زیر زبر یا اس کے تلفظ کی غلطی ہو جاتی ہے تو میں لائیو پروگرام میں آ کے ان کو اشارے سے سمجھاتا ہوں اور پھر ان کو بتاتا ہوں. اور یہ ہماری چونکہ ٹریننگ ہے، ہم ریڈیو میں اصل میں بتاؤں ریڈیو نے زبان کے لحاظ سے جو آج لوگ کہتے ہیں نا کہ ایک اکیڈمی ہے، وہ اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ ہم اپنے لوگوں کو ہر لمحے ہر وقت جب وہ غلطی کرتے ہیں ان کو ہم اس کا احساس دلاتے ہیں. جب اسکرپٹ ہمارا پروگرام کا جاتا ہے تو ہم اپنے سامنے اس سے پڑھواتے ہیں، وہ پڑھتے ہیں، اس کے بعد ہم ان کی غلطیوں کو صحیح کرتے ہیں، ان کی املا کی درستگی. یہ ابھی بھی ریڈیو کا خاصہ ہے. تو اسی وجہ سے جو لوگ ریڈیو پہ کام کر کے جا چکے ہیں آواز کے حوالے سے اور اسپیشلی زبان کے حوالے سے، وہ کبھی بھی مار نہیں کھاتے اور وہ بڑے کامیاب ہوتے ہیں. اچھا محبوب صاحب، اب کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ نے کہا آپ اسٹوڈنٹس کو بھی بڑا رسپیکٹ دیتے ہیں، ان کو بھی ہمیشہ ویلکم کرتے ہیں. اب کیونکہ آئیڈیاز کا زمانہ ہے، لوگ کریٹیوٹی کی بات کرتے ہیں، تو مجھے یہ بھی جاننا ہے کہ اگر کوئی ایسا آئیڈیا ہوتا ہے، کوئی ڈیفینیٹلی پروڈیوسر تو آپ کی ٹیم کا حصہ ہے، کہیں سے بہت زبردست سا آئیڈیا آتا ہے کہ یہ ریڈیو پاکستان کے لیے اچھا ہے، تو آپ کا کیا ہوتا ہے کہ اس کو امپورٹنس ملتی ہے، اس کو اہمیت دی جاتی ہے کہ نہیں اس کو ہم کام کر سکتے ہیں، مطلب دروازے سب کے لیے کھلے ہیں؟ بالکل. میں آپ کو بتاؤں میرے بہت اچھے دوست ہیں، ان کا ٹی وی سے تعلق ہے. اب کس ٹی وی سے تعلق ہے وہ یہاں نام لینا مناسب نہیں ہے. انہوں نے پچھلے ہی ہفتے مجھے ایک اسکرپٹ لا کے دیا چند پیجز کا، وہ کہا آپ اس کو اسٹڈی کریں، کیا یہ کلک کرتا ہے آپ کو؟ میں نے اس کو دیکھا اور چھوڑ دیا. دوسرے دن انہوں نے مجھے فون کیا کہ آپ نے میرا وہ اسکرپٹ دیکھا تھا؟ تو میں بیٹھا ہوا تھا، اتفاق سے میرے پاس دفتر میں رکھا ہوا تھا اسکرپٹ. میں نے جب کھول کے دیکھا اسکرپٹ پڑھا اور اس کے کانٹینٹ دیکھے تو میں تو بالکل سرپرائز رہ گیا. میں نے کہا یار یہ تو آپ نے بہت اچھا لکھا ہے، اس پہ تو میں نہ آپ کو صرف پیسے دوں گا بلکہ بہت اچھے پیسے دوں گا اور اب آپ کو ایڈوائز دوں. وہ اچھا وہ آئیڈیا کیا تھا؟ وہ آئیڈیا یہ تھا کہ ہمارے یہاں جو ہمارے مزاج ہیں، مثلا چغلی ہے ہمارے ہاتھوں میں شامل ہے، چوری ہے، کرسی ہے، انہوں نے سب کو ایک سبجیکٹ بنا دیا اور بتا دیا، اپنا تعارف کروایا، میں چغلی ہوں، میں یہ کرتی ہوں. دیکھیں کتنا اچھا آئیڈیا ہے. اسی طرح رشوت پہ انہوں نے ایک بنا دیا، میں رشوت دوں، میں یہ کرتی ہوں، میرے یہ نقصانات ہیں. رشوت خود اپنے بارے میں. اچھا یہ آئیڈیاز آپ نے اس پہ کام کر لی ہے؟ جی ابھی ہم کر رہے ہیں اس پہ. اچھا اس طرح میں آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں ہمارے لسنرز بھی ہمیں آئیڈیا دیتے ہیں جو ہمارا پروگرام سن رہے ہوتے ہیں. سپوز ہمارے صوبہ پاکستان کے پروگرام لسنر سن رہے ہیں، وہ کہتے ہیں آپ اس پروگرام کو، اس سلسلے کو، اس سیگمنٹ کو اس طرح بہتر انداز میں، اس سے بھی اچھے انداز میں پیش کر سکتے ہیں. تو ہم ان کو بیٹھ کے، ہماری ایک ٹیم ہے پروگرامرز کی، وہ بیٹھتی ہے، سوچتی ہے اس پہ، پھر اس پہ کانٹینٹ بنتے ہیں، اس کا اسکرپٹ بنتے ہیں. ہم یقیناً جو بھی ہمیں کوئی اس طرح کا آئیڈیا دیتا ہے
ہم صرف اس کو اپریشیٹ نہیں کرتے بلکہ اس کو معاوضہ بھی دیتے ہیں. ایسی بات نہیں ہے, ریڈیو پاکستان ان کو دیتا ہے, پے کرتا ہے باقاعدہ. اور یہ میدان اوپن ہے سب کے لیے, جو بھی اگر کرنا چاہے, کوئی اچھا آئیڈیا ہمارے ساتھ شیئر کرنا چاہے یا کوئی اچھا اسکرپٹ ہمیں ساتھ شیئر کرنا چاہے تو ریڈیو پاکستان اس کو ویلکم کرتا ہے. ہم تو ٹیلنٹ ہنٹ کرتے ہیں. اچھا محبوب سرور صاحب, آج جو ہے آپ ہمارے ناظرین کے ساتھ سامعین کے لیے کیا میسج دینا چاہیں گے؟ جی بالکل, ہم تو ناظرین کے ساتھ ہوتے ہوئے بھی سامعین کے ساتھ ہوتے ہیں, کیونکہ ریڈیو میں ایک مقولہ ہے کہ آپ جو پروگرام کر رہے ہیں وہ آپ کر نہیں رہے, لوگ آپ کو دیکھ رہے ہیں. تو ہمارے پاس ڈبل ہمارے جو سینسر ہوتے ہیں وہ دو طرح سے کام کرتے ہیں. ایک تو ہم دیکھنے کی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں اور ایک سننے کی نیت سے کر رہے ہوتے ہیں. تو ہم یہی پیغام ہے کہ آپ دیکھیں, آپ جس دور میں جا رہے ہیں, اب ہم جس دور میں انٹر ہو گئے ہیں وہ بڑا ایک سائنس کا ایک عجیب دور ہے, یہ اب آرٹیفیشیل انٹیلیجنس کا دور ہے. تو ہمیں اپنے بچوں کو, ہمیں اپنی نسل کو اس لحاظ سے تیار کرنا چاہیے. وہ میڈیا کی کوئی بھی فیلڈ ہو, ریڈیو ہو, ٹیلی ویژن ہو, پرنٹ میڈیا ہو, الیکٹرانک میڈیا, سوشل میڈیا ہو, ایون ہم سب پہ اپنے بچوں کو نہ صرف تعلیم دینی چاہیے بلکہ ان کو اویئر کرنا چاہیے. ہم ان چیزوں کو پازیٹیو جسٹر کے طور پہ ہمارے نوجوان لیں, ہمارے لوگ اس کو ایک ایجوکیشن کے طور پہ, انٹرٹینمنٹ کے طور پہ نہیں, ایجوکیشن کے طور پہ لیں. ہم لوگ انٹرٹینمنٹ میں زیادہ وقت ضائع کرتے ہیں. نہیں, ہمیں ایجوکیٹ کرنا ہے لوگوں کو, اور لوگوں کو بھی ایجوکیٹ ہونا ہے ان تمام چیزوں سے. تو میرا خیال ہے کہ آنے والا وقت ہمارے نوجوانوں کے لیے ہمارا بہت اچھا. آپ دیکھ لیں دنیا میں جتنے ممالک میں جو کام کر رہے ہیں, بڑے بڑے ڈاکٹرز, انجینئر, وہ ہمارے ہی لوگ ہیں. ایسا ہی ہے. تو ان کو یہاں پہ بھی کرنا چاہیے, اور ان کے لیے ایک اوپن فیلڈ ہے, وہ جائیں, بزنس کی فیلڈ سے ہوں, کسی بھی فیلڈ سے ہوں, ایمانداری سے اور لگن کے ساتھ کام کریں تو انشاءاللہ تعالیٰ وہ دور نہیں کہ ہم اپنے مقصد میں کامیاب ہو جائیں. ہم ہوں گے انشاءاللہ اپنے مقصد میں. نہیں تو آپ نے یہ بات کی, اسی طرح سے آپ جو بات کر رہے تھے, ریڈیو پاکستان سے ایسے بہت سارا جو ٹیلنٹ گیا ہے جو انٹرنیشنل میڈیا کے لیے کام کر رہا ہے. وہ آپ کا ایکسپیرینس جو اردو کی جو انہوں نے چیز سیکھی ہے, تلفظ سیکھا ہے, وہ وائس آف امریکہ کی بات کر لیں تو بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو کام کر رہے ہیں, وہ ریڈیو پاکستان کی توسط سے. دیکھیں نا, آپ نے اپنے سوال میں میرا جواب دے دیا. آپ خود کہہ رہی ہیں کہ یہاں سے لوگ نکلے اور وہاں پہ گئے اور چھا گئے, تو ہمارا کام تو ہو گیا نا. ہم نے لوگوں کو تیار کیا, لوگوں کو بنایا, اور وہ اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئے, تو اس کا مطلب ہے ریڈیو پاکستان اپنے نہیں. اور یہ بھی ہے, اٹس ڈگری ہوتا ہے کہ اگر آپ نے فار سپوز کہتے ہیں پاکستان ٹیلی ویژن کے لیے کام کیا تو وہ سمجھ جاتے ہیں کہ یہ ان کی ٹریننگ اچھی ہے. ریڈیو پاکستان کے لیے انہوں نے کام کیا تو اچھی سمجھ گئے ان کی ٹریننگ بہت اعلیٰ ہے, تو آپ ہمیں جوائن کر سکتے ہیں. ہم نے ابھی دیکھیں, ابھی ہمارے ڈی جی صاحب نے ایک نیا سلسلہ بھی شروع کیا, بلکہ ہم نے حال ہی میں ایک کورس مکمل کروایا ہے جو ریڈیو براڈ کاسٹنگ سے متعلق ہے. وہ ہمارے یہاں اکیڈمی کا ایک جو برانچ ہے یہاں کراچی میں بھی کھل گئی ہے, اسی بلڈنگ میں موجود ہے ہماری اکیڈمی کی برانچ. وہاں سے ابھی ہم نے پچھلے مہینے ایک کمپلیٹ کورس کروایا ہے لوگوں کے لیے. بہت شکریہ محبوب صاحب آپ کے وقت کے لیے, اور ہمیں تو بہت خوشی ہوئی یہاں پر آپ کے آفس آ کے. مطلب آپ یقین مانیں, بچپن میں ہمیشہ سنا ہے, ریڈیو پاکستان سنا ہے, مطلب اس کے علاوہ بھی اتنا کچھ اس کی کنٹریبیوشن ہے, تو آج یہاں پر آ کے انٹرویو کر کے ہمیں بہت خوشی ملی ہے. بہت شکریہ. جی ناظرین, یہ تھے مائی ڈیئر پاکستانی محبوب سرور صاحب. اور اگر میں آپ ان کی زندگی کو رکھوں, کیونکہ میں ذہن میں بہت کچھ سوچ رہی تھی کہ میں ایکسٹرا میں کیا بات کروں, لیکن میں اگر اس کو کنکلوڈ کرتی ہوں تو اب آپ دیکھیں, انسان کو صرف تعلیم حاصل کرنا نہیں ہوتا, اپنی فیلڈ میں جا کے کچھ اپنے آپ کو منوانا بھی ہوتا ہے. اگر میں ان کی سٹوری کو, ان کی سفر کو دیکھوں, کتنی اچھی بات انہوں نے کہی کہ وہ میرے استاد تھے, وہ بھی آتے تھے اور مجھے دیکھتے تھے اور خوش ہوتے تھے. تو انسان کو اپنی زندگی میں ایجوکیشن کے ساتھ ساتھ اپنی فیلڈ میں بھی اپنے آپ کو منوانے کی ضرورت ہے, اس مقام تک لانے کی ضرورت ہے جہاں پہ آپ کی فیملی, آپ کے ریلیٹیوز, آپ کے فرینڈز اور یہ ملک جو ہے فخر کرے آپ لوگوں پر. تو یہی آپ سے درخواست ہے کہ اگر آپ تعلیم حاصل کرتے ہیں اس کو یوٹیلائز کریں, اپنی فیلڈ میں جا کے اس کو استعمال کریں. اور اس کے ساتھ ساتھ یہی امید ہم, کیونکہ ڈیفینیٹلی آپ لوگوں سے بھی لگاتے ہیں کہ آپ لوگ پاکستان کا نام روشن کریں گے, لیکن ہمیشہ خود بھی ذہن میں آپ رکھتے بھی ہوں گے, میں غلط نہیں ہوں گی, کہ آپ لوگ جہاں بھی جدھر بھی رہیں اپنے ملک کا نام, پاکستان کا نام نیشنل انٹرنیشنل لیول پہ کوشش کریں, اچھے امیج کے ساتھ, اچھے نام کے ساتھ جو ہے وہ پلیز اسپریڈ کریں, کیونکہ یہ ملک ہے تو ہم سب ہیں. اپنا بہت خیال رکھیے گا. مجھے مونا خان کو اجازت دیں. پاکستان.